बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिर रऊफ़िर रहीम अम्मा बाद। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान कोर्स को ज्वाइन करने वाले मुअज़्ज़ज़ शुरका, आज के लेक्चर में हम माह मुहर्रमुल हराम की फ़जीलत और अहमियत और इसमें होने वाले आमाल ने खैर की फ़जीलत और अहमियत पर और उसके तकाज़ों पर बात कर रहे हैं। कुरान मजीद की सूरत तौबा की आयत नंबर 36 के मुताबिक साल के महीनों की तादाद 12 है। उनमें से 4 महीने हुर्मत और इज़्ज़त वाले बनाए गए हैं जिस दिन से ज़मीन और आसमान की तख्लीक हुई है। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स्समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। बेशक महीनों की तादाद अल्लाह के नज़दीक 12 है किताब इलाही में, जिस रोज़ से उसने पैदा किया है आसमानों और ज़मीन को, उनमें से 4 महीने इज़्ज़त वाले हैं। यही दीन क़य्यिम है। बस इन महीनों में ना जुल्म करो अपने आप पर। कुरान मजीद की इस आयत करीमा की रोशनी में साल भर में 4 महीनों को इज़्ज़त और हुर्मत वाला कहा गया है और इन महीनों में हर तरह का जुल्म, फितना, फसाद, कत्ल व गारत, लड़ाई और झगड़ा ममनू है और हराम है। अहकाम इलाही से सरताबी हर वक्त और हर महीने में बुरी है, लेकिन इन हुर्मत वाले महीनों में नाफरमानी को गुनाह और जुल्म करार दिया गया है और ताकीद की गई है ख़ुसूसी तौर पर कि साल भर के सारे दिनों में, सारे महीनों में लड़ाई, झगड़ा, फितना, फसाद, कत्ल व गारत, ये गुनाह के काम, अल्लाह की नाफरमानी के काम बुरे हैं, लेकिन साल में 4 महीने वो हैं जिनमें कत्ल व गारत और जंग और जिदाल और लड़ाई और झगड़ा ख़ुसूसी तौर पर मना है। वो 4 महीने कौन से हैं? हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस पाक में, कुरान ने मिन्हा अर्बअतुन हुरुम का लफ्ज़ कहा है। 4 महीने हुर्मत वाले। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन महीनों की हुर्मत को बयान करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 महीनों को नाम लेकर कहा कि ये जो कुरान में जिस दिन से ज़मीन बनी है और आसमान की तख्लीक हुई है, उस दिन से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 महीने कंटिन्यू हैं। बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ज़िलक़ादा, ज़िलहज और मुहर्रम का महीना है और एक महीना है रजब का। तो उन 4 महीनों में से ज़िलहज भी, ज़िलक़ादा भी, मुहर्रम भी, रजब हुर्मत वाले हैं। तो मुहर्रमुल हराम का महीना कुरान मजीद की रोशनी में और हदीस पाक की रोशनी में इज़्ज़त और हुर्मत वाला कहा गया है और इसका जो नाम है मुहर्रम और फिर है अल हराम। तो मुहर्रम का लफ्ज़ी माना हराम किया गया, ममनू किया गया, और दूसरा माना है मुहर्रम का हुर्मत वाला, लायक एहतराम। यानी ये एक ऐसा महीना है जिसमें खून रेज़ी, कत्ल व गारत, फितना, फसाद, लड़ाई झगड़ा, जुल्म, ज़्यादती,
کے کام کرنا گناہ ہے، نافرمانی اللہ کی گناہ ہے، اور اپنے اوپر ظلم کرنا منع ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جسے حرمت والا قرار دیا گیا، لیکن اس میں اسپیشلی محرم کا لفظی بتایا گیا ہے کہ یہ حرمت والا ہے، اسے محترم قرار دیا گیا ہے، اور اسے حرام قرار دیا گیا ہے، ہر گناہ اور نافرمانی کا کام۔ اور پھر الحرام، شدت حرمت کی وجہ سے اس مہینے کا اسپیشلی نام محرم الحرام رکھا گیا ہے۔ محرم الحرام یہ وہ مہینہ ہے جس کی حرمت نہ صرف اسلام میں ہے بلکہ زمانہ جاہلیت میں، زمانہ کفر میں بھی، مشرکین مکہ بھی، اہل عرب بھی ان 4 مہینوں کو احترام والا مہینہ قرار دیتے تھے، اور ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر جو ہے محرم کو حرمت والا مانا جاتا تھا۔ اور پھر ان 4 مہینوں میں سے حرمت والے مہینے آج نہیں، اسلام میں نہیں بلکہ اسلام سے پہلے بھی، جب سے یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے، قرآن کہتا ہے یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے زمین آسمان کی تخلیق ہوئی ہے، منہا اربعۃ حرم، اس دن سے، اس وقت سے، اس زمانے سے یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو اس مہینے میں، محرم میں، حرمت والا مہینہ اس کو قرار دیا گیا۔ اس میں سب سے اہم کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ پر تم ظلم نہ کرو۔ تو اس مہینے میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم ظلم سے بچیں، حرام کاموں سے بچیں، ایسا کام نہ کریں جو ظلم کا باعث ہو، ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچائیں جو دوسروں پر ظلم کرنے کا باعث ہو، نہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، گناہ کر کے اپنے اوپر بھی ظلم نہ کریں، اور ہر وہ گناہ کا کام جو ظلم اور زیادتی کا کام ہے اس سے بچیں، دوسروں پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، نہ ظالم بنیں نہ ظلم ہونے دیں۔ تو قرآن نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ تو اس مہینے کا احترام یہ ہے کہ ہر قسم کے فتنے سے، فساد سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، ظلم سے، زیادتی سے اپنے آپ کو بچایا جائے، یہ اس کا تقاضا ہے، اس کی حرمت کا۔ اور پھر دوسرا جو اہم کام ہے اس مہینے کا وہ یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے، عاشورہ محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور عاشورہ محرم کا روزہ، اس میں سیاہ ستہ میں باقاعدہ نفلی روزوں کا جو چیپٹر ہیں اور نفلی روزوں کا ثواب اور اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت بتائی گئی ہے، تو اس میں عاشورہ محرم کا روزہ کی فضیلت صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں اور جامع ترمذی میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں جو ہے عاشورہ محرم کا روزہ رکھنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں باقاعدہ اس پر ایک چیپٹر باندھا ہے، ایک باب تشکیل دیا ہے، باب صیام یوم عاشوراء۔ عاشوراء کا لفظ صحیح بخاری میں آیا ہے، اور عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنے کا باب، اس پر امام بخاری احادیث لائے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں یہ بات کہ عاشورہ محرم کا روزہ واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بات کنفرم ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد عاشورہ محرم یا عاشورہ محرم ہائی لائٹ نہیں ہوا،
واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے 50 سال کے بعد ہوئی ہے، لیکن عاشورہ محرم کا روزہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں رکھتے رہے ہیں، اور اپنی زندگی پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ محرم کے روزے رکھنے کی تلقین کی ہے اور ترغیب دی ہے، اور اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان یوم عاشوراء تصومہ قریش فی الجاہلیت وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ صحیح بخاری کی میں روایت پیش کر رہا ہوں جو حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رمضان کے روزے تو مدینہ منورہ میں فرض ہوئے، جبکہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اقدس ہے، اور رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، اور زمانہ جاہلیت میں قریش بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یوم عاشورہ کا لفظ آیا ہے کہ عاشورہ کا روزہ اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے، اور پھر فرماتی ہیں فلما قدم المدینۃ صامہ وامر بصیامہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی عاشورہ محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ فلما فرض رمضان ترک یوم عاشوراء فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، فرماتی ہیں کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس کا جی چاہے وہ روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے وہ اسے چھوڑ دے۔ تو رمضان کی فرضیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ محرم کے روزے کو آپشنل کر دیا۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی میں بھی روزہ رکھ رہے ہیں، اور عاشورہ محرم کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے کے روزوں سے پہلے بھی رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فرأى اليہود تصوم یوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه۔ صحیح بخاری کی یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا عاشورہ محرم کا روزہ صرف مسلمان ہی نہیں، صرف مشرکین مکہ ہی نہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، بلکہ مدینہ منورہ میں یہودی مذہب کے لوگ بھی یہ روزہ رکھ رہے تھے۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ بہترین دن ہے،
हाजा यौमुन सालिहुन, मुबारक दिन है, नेक दिन है, बेहतरीन दिन है। तो उन्होंने कहा कि इस दिन अल्लाह ने बनी इसराइल को उनके दुश्मनों से निजात दी थी, इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दिन रोज़ा रखा था। और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी कि मूसा अलैहिस्सलाम इस दिन का रोज़ा रखा करते थे, यौम आशूरा का, और रीज़न बयान की कि इस दिन कौम बनी इसराइल को अल्लाह ने उनके दुश्मन से निजात दी। दुश्मन कौन था? फ़िरौन था। फ़िरौन गर्क हुआ इस दिन, और इस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए रोज़ा रख रहे थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा, सुना ये बात, तो आपने फरमाया कि हम तुम्हारे एतबार से मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा हक़दार हैं। चुनाचे फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आशूरा मुहर्रम का रोज़ा मदीना मुनव्वरा में जारी रखा, और लोगों को भी उस दिन का हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़ा रखने का हुक्म देते रहे। इसी तरह हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि क़ाल कान यौम आशूरा तउद्दुहु अल-यहूदु ईदन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसूमूहु अंतुम। फरमाते हैं कि यहूदी आशूरा के दिन को ईद का दिन समझते थे, यौम ईद खुशी का दिन समझते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया तुम भी इस दिन रोज़ा रखो। चुनाचे एक और रिवायत सही बुखारी में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफली रोज़ों के बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मा रअयतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतहर्रा सियामा यौम फद्दलहु अला गैरिही इल्ला हाज़ल यौम यौम आशूरा व हाज़ा शहर यानी शहर रमज़ान। फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा कि किसी दिन को सिवाय इस दिन यानी आशूरा मुहर्रम के और सिवाय इस महीना रमज़ान के किसी दिन को हुज़ूर रोज़ा रखने को अफजल समझते हूँ। तो रमज़ान के रोज़े तो अफजल हैं ही हैं, वो तो फ़र्ज़ हैं, लेकिन रमज़ान से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान से पहले और रमज़ान के अलावा साल भर के दिनों में से जिस दिन का रोज़ा रखने को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अफजल समझते थे, ये सही बुखारी में इमाम बुखारी ये हदीस लाए हैं, और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये हदीस मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन का रोज़ा रखने को अफजल और बेहतर समझते थे। इसी तरह सही मुस्लिम में मुतअद्दिद अहादीस हैं जिसमें माह मुहर्रम में आशूरा मुहर्रम के रोज़ा रखने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तरगीब दी है। चुनाचे हज़रत जाबिर बिन सामुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यामुरु बिसियामि यौमि आशूरा व यहुस्सुना अलैहि व यतआहदुना इंदहु। फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें यौम आशूरा यानी मुहर्रम का रोज़ा रखने का हुक्म देते थे, व यहुस्सुना अलैहि और इस पर आप हमें मोटिवेट करते थे, तरगीब देते थे, रग़बत दिलाते थे, व यतआहदुना इंदहु और आशूरा मुहर्रम के रोज़े के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ख़बरगिरी रखते थे कि कौन कौन ने किस ने मुहर्रम का आशूरा मुहर्रम का रोज़ा रखा है। इसी तरह सही मुस्लिम में हदीस आती है कि सहाबा कराम ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तो आप हमें यहूदियों की मुखालफत का हुक्म देते हैं, लेकिन आशूरा मुहर्रम को रोज़ यहूदी भी रोज़ा रखते हैं, हम भी रोज़ा रखते हैं, तो ये तो उनसे मुशाबहत हो गई है, तो लिहाजा हम इस मुशाबहत को कैसे देखें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगला साल इंशाअल्लाह, हुज़ूर ने फरमाया कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो हम 9 का भी रोज़ा रखेंगे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगले साल विसाल हो गया। तो इस हदीस की रोशनी में
علماء نے لکھا ہے کہ حضور نے چونکہ یہ بات فرما دی تھی کہ 9 کا بھی ہم روزہ رکھیں گے، تو وہ فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ عاشورہ محرم کا روزہ تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ملا لیا جائے، 9 کا روزہ بھی رکھ لیا جائے۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال صوموا التاسع والعاشر، حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے، فرماتے ہیں لوگوں 9 کا بھی روزہ رکھا کرو، 10 کا بھی روزہ رکھا کرو، وخالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کیا کرو۔ اور اس بات کو اور اس قول پر امام شافعی نے بھی اس پر موافقت کی ہے، اور امام احمد بن حنبل نے اور اسحاق نے بھی اس پر موافقت کی ہے، چنانچہ 9 محرم کا اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں بھی یہی حدیث ہے، اور یہی حدیث جامع ترمذی میں بھی آئی ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوم عاشورا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عاشورہ محرم کا روزہ رکھا، حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے کہ اس دن کے روزے کی برکت سے اللہ گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے عاشورہ محرم کا روزہ رکھنا۔ جامع ترمذی میں ابواب الصوم میں یہ حدیث آتی ہے، باب ما جاء فی الحث علی صوم عاشورہ، امام ترمذی نے پورا ایک چیپٹر باندھا ہے یوم عاشورہ کے روزہ رکھنے کی ترغیب کے بارے میں، چنانچہ یہ حدیث حضرت ابو قتادہ کی اس میں یہ لائے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ محرم الحرام کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے کے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا جائے اور ساتھ 9 کا روزہ بھی ملا لیا جائے۔ اور دوسرا اس ماہ محرم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی اہمیت زمانہ جاہلیت میں بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی ہے، اور یہ مہینہ حرمت والا، عزت والا، جس دن سے زمین آسمان کی تخلیق ہوئی ہے قرآن اس دن سے بتا رہا ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ دور جاہلیت میں قریش مکہ بھی، مشرکین مکہ بھی عاشورہ محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 2000 سال کا فاصلہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام یوم عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ یہودی قوم اس دن کو یوم عید منا رہی ہے کہ اس دن فرعون غرق ہوا ہے، تو اس دن کی اہمیت اور محرم کے مہینے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ اس محرم کے مہینے کی ایک اہمیت اس سے بھی اور بڑھ گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلامی کیلنڈر کی ابتدا رکھی گئی، اور آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے محرم کے مہینے سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کی گئی۔ اس کے پیچھے بہت ساری ڈیبیٹ ہے، جی وجہ کیا بنی؟ صحابہ کرام نے اس پر ڈیبیٹ کی، مشورہ دیا، تجاویز قابل غور آئیں کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں، تو حرمت والے مہینوں کو سامنے رکھا گیا کہ وہاں سے ابتدا ہو، تو پتہ چلا کہ ذی الحج، حج کا مہینہ بھی حرمت والا ہے، محرم کا مہینہ بھی حرمت والا ہے۔ تو اس بات پر بات طے ہو گئی کہ اسلامی سال کی انتہا بھی حرمت والے مہینے سے ہو اور اس کی ابتدا بھی حرمت والے مہینے سے ہو۔ چنانچہ اسلامی سال کی انتہا ذی الحج میں ہے، ابتدا یکم محرم کو رکھی گئی تاکہ امت کو میسج ملے اور انسانیت کو میسج ملے کہ مسلمانوں کا جو اسلامی کیلنڈر ہے
یہ اشارہ اس جانب تھا کہ مسلمان وہ قوم ہیں جو دنیا میں فساد نہیں چاہتے، فتنہ نہیں چاہتے، امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، اور قتل و غارت سے بچنا چاہتے ہیں، خون ریزی سے بچنا چاہتے ہیں، جنگ و جدال سے بچنا چاہتے ہیں، ہر اس کام سے مسلمان بچنا چاہتے ہیں جو انسانیت پر ظلم کا باعث ہو۔ تو چنانچہ محرم کی ابتدا اور اسلامی کیلنڈر میں اسلامی مہینہ محرم کا پہلا مہینہ ہے، اس وجہ سے بھی اس مہینے کی حرمت بڑھ گئی۔ چنانچہ تیسرا اس محرم الحرام کی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ اس میں واقعہ کربلا رونما ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 50 سال کے بعد ایسا فتنہ ابھرا، ایسا ظلم اور بربریت اور جبر مسلط ہوا کہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کے افراد اور خانوادہ رسول اور آل رسول کو ماہ محرم میں 10 محرم کو شہید کر دیا گیا۔ تو جب یہ دن آتے ہیں اور یہ مہینہ آتا ہے تو وہاں یزید کے اس ظلم اور بربریت اور اس دہشت گردی کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور اس ظالم کے چہرے سے نقاب اٹھتا ہے اور ظلم کی ایک داستان سامنے آتی ہے، اور آل رسول پر جو گلشن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول مسل دیے گئے کربلا میں، ان خانوادہ رسول کی شہادتیں یاد آتی ہیں۔ تو اس مہینے میں پھر حب اہل بیت، حب اولاد رسول، حب حسنین کریمین، حب علی، حب فاطمہ اور اہل بیت نبی کے فضائل اور مناقب کا بھی بیان ہوتا ہے، ان کے مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان، ان کی عظمت جو قرآن میں حدیث میں آئی ہے، صحابہ کرام میں اور تابعین نے اور ائمہ میں، اور پوری امت مسلمہ جو امام عالی مقام سے اپنی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتی ہے۔ تو اس ایمان کی مضبوطی کے لیے، اس ایمان کی پختگی کے لیے محبت اہل بیت کے درس اس مہینے میں اسپیشلی دیے جاتے ہیں، سیمینار کیے جاتے ہیں، کانفرنسیں کیے جاتی ہیں، اور اس مہینے میں قرآن خوانی کی جاتی ہے، نبی اور آل نبی پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اور خیرات اور صدقات اور اصال ثواب کی محافل ہوتی ہیں اور دعاؤں کا، اور امام عالی مقام کی روح کو، ان کے روح کو اصال ثواب کرنے کے لیے اور درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، ان سے محبت اور ان سے پیار اور ان سے عقیدت کا جو تعلق ہے اسے زندہ کیا جاتا ہے۔ تو عاشورہ محرم کی اس لحاظ سے بھی ایک خاص ایک اہمیت ہے، تاکہ یہ مہینہ آتا ہے تو امام عالی مقام کی محبت دل میں تازہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا تقاضا یہ ہے حب آل نبی کا، اور خاص کر امام حسین کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کے فضائل مناقب کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں جو ہم جلسے محفلیں محافل کرتے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے حب اہل بیت کا، کہ نبی پاک کی آل اولاد اہل بیت اطہار حسنین کریمین، امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمۃ الزہرا اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے فضائل کمالات، ان کی محبت کے ساتھ ان کی سیرت کو اپنایا جائے، ان کے کردار کو اپنایا جائے، ان کے اسوہ کو اپنایا جائے۔ امام عالی مقام نے لاشوں کے درمیان بھی نماز نہیں چھوڑی، 71 لاشیں پڑی ہیں، جسم میں تیر پیوست ہیں، تلواریں لگی ہیں، نیزے لگے ہیں، بھوک سے پیاسے ہیں، پیاس سے بھوک سے پیاسے ہیں، مسافر ہیں، اور پردے دار بیویاں خیموں میں بیٹھی ہوئی ہیں، مسافری کی حالت میں ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، دکھ کے عالم میں ہیں، لیکن ان حالات میں بھی میرے حسین کا کردار یہ ہے کہ امام عالی مقام اور ان کے خاندان کا صبر نہیں چھوٹا، اللہ کی رضا پہ بھی راضی ہیں، اور ان کی نماز نہیں چھوٹی۔ کتنی دکھ کی بات ہے کہ ہم حسینی بھی کہلوائیں، امام حسین کی محبت کا دم بھی بھریں، اور محرم کے دنوں میں بھی، اور خاص کر 10ویں محرم کو بھی ہم
نہ ہمیں نماز نصیب نہ ہو تو پھر کیا ہم منہ سے حسین کا نام لیتے ہیں اور ہم اپنے کردار میں حسین کے کردار کو اپنانا نہیں چاہتے؟ تقاضا اس بات کا ہے کہ اس مہینے میں امام عالی مقام سے محبت کے ساتھ ان کے اسوہ، ان کی سیرت، ان کی زندگی، ان کے کارناموں کو اپنایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام عالی مقام نے کی شہادت میں جو درس ہمیں ملتا ہے، مین جو چیز میری سمجھ میں آئی ہے کہ آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے۔ معنی کیا تھا؟ کہ ظالم کی سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ شرابی، زانی، بے حیا، بے غیرت، دہشت گرد اور قاتل اور بے کردار اور فاسق اور فاجر کی سپورٹ کرنے سے میرے حسین نے انکار کر دیا ہے۔ تو امام عالی مقام کے واقعہ کربلا سے جو ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم بھی امام کے اس کردار کو اپنائیں کہ زندگی میں کسی ظالم کی حمایت نہ کریں، کسی فاسق اور فاجر اور کسی شرابی اور زانی اور قاتل کی حمایت نہ کریں اور غلط شخص کو سپورٹ نہ کریں، اور جہاں اللہ کے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، امت کے لیے جو شخص اسلام کے لیے نقصان دہ ہے اس کی سپورٹ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس ماہ محرم کے تقاضوں کے مطابق ظلم سے بچنے کی توفیق دے، ظالم بننے سے اللہ ہمیں بچائے، اور کسی پہ ظلم کرنے سے اللہ مجھے اور آپ کو بچائے، اور پھر اس ماہ محرم کے نفلی روزے، عبادات اور تلاوت و درود آل نبی پر اور نبی پر درود و سلام کی توفیق دے، اور پھر امام عالی مقام کا جو اسوہ ہے، سیرت ہے، کردار ہے، اس کو اپنانے کی سعادت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔